तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदाए जुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी, आपका मेज़बान तारिक सराज चौधरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हम निकलते हैं सच की तलाश में और कोशियाँ रहते हैं हक और सच को तलाश करने में, सरगर्दा रहते हैं हक़ाइक़ की तलाश में, और कोशिश हमारी यही होती है कि जहाँ कहीं पे भी सच पोशीदा है, हकीकत कहीं पे भी पिनहा है, हम उसको निकालें और आप तक लेके आएँ। ये हमारी कोशिश का सिलसिला आप तमाम नाजरीन के साथ और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ जारी सारी है, और हम कोशिश करते हैं कि पहले हम सच की खोज लगाएं और फिर आप तक लेके आएँ पूरा सच, क्योंकि हम हक और सच के फर्जंद हैं। सच्चाई हमारा शेवा है। कलाम मुक़द्दस में भी मरकूम है कि बस तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओ तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। आज नाज़रीन, मैं जिस मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ, जब आप जानेंगे सुनेंगे तो यकीनन आपको महसूस होगा कि आज बहुत से हक़ाइक़ पर से बहुत सी सच्चाइयाँ आपके सामने लेके आएंगे, बहुत से हक़ाइक़ पर से पर्दा उठाया जाएगा, और बहुत से ऐसे छुपे हुए राज जो आज तक एक मुअम्मा के तौर पर आपके सामने रहे हैं, आज वो राज आपके सामने पोशीदा, आज वो सारे राज आपके सामने खुल जाएंगे। आज की जो हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत है, मुझे इस बात के लिए खुशी भी है, फ़ख्र भी है कि हमारी मसीही कौम के लिए उनकी बेशुमार खिदमात हैं, बेशुमार वर्किंग है उनकी अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, और वो अपने खिदमात के इस काफ़िले में अभी तक उसी जोश और जज्बे के साथ सरगर्दा हैं जिसका आगाज़ उन्होंने अपनी इब्तदाई सियासी खिदमात और अपने इब्तदाई सियासी सफ़र से शुरू किया था। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इज़्ज़त मुआब, साबका सूबाई वज़ीर और मौजूदा MPA जनाब एजाज आलम अगस्टिन साहब। अब एक और जो है वो पेंडोरा बॉक्स खुला हुआ है हमारी कौम के अंदर, कौन सही कौन गलत। पार्लियामेंटेरियंस का इत्तेहाद देखने को मिला, लेकिन बड़ी जल्द ही उसके ऊपर पता नहीं कोई नज़र लग गई किसी की, लेकिन वो इत्तेहाद फौरी तौर पर जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गया। मुख्तलिफ़ किस्म की इल्ज़ाम तराशियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात। आप चूँकि एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और आपने हमेशा बुर्दबारी से और दूसरे अपने साथियों को कबूल करके ये हमेशा मिसाल कायम की कि आप खुले दिल से दूसरों के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो पार्लियामेंटेरियंस के अंदर इतने फासले पैदा हो गए? देखें, पहली तो बात यह है कि ये जिस किसी ने भी ये अफवाह आई है कि वो किसी की नज़र लग गई है या वो इत्तेहाद टूट गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई एक गलत बात है। पहली बात तो ये है कि हम पे तनकीद की जाती है इस हवाले से कि आप इकट्ठे नहीं होते। जब हम इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर लोगों को ये भी कबूल नहीं होता, वो कहते हैं जी पता नहीं किसी ख़ास मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो हमें तो समझ नहीं आती कि हम लेफ़्ट में जाएं तो तब तनकीद, राइट में जाएं तो तब तनकीद। अरे भाई, एक दफ़ा खुल के बता दें कि हमें करना क्या है। दूसरी बात यह है कि अब घर घर जो है दानश्वर बैठे हुए हैं, ठीक है, और फेसबुक तो दानश्वरों से भरी पड़ी है, तो हर कोई अपनी अपनी राय जो है वो दे रहा होता है। तो दूसरी बात है कि देखिए, ये कोई इत्तेहाद हमने किसी मजहबी इशू के लिए या किसी कोई मिनिस्टर बनने के लिए या किसी को ज़ाती मफाद के लिए नहीं किया था। जब मारिया शहबाज का केस हुआ तो उसमें सारी कौम का एक ही नारा था कि सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए। बेशक। तो चर्चिज़ में भी जितने प्रोग्राम हुए उसमें यूनिटी की बात की गई, हर जगह जहाँ भी गए यूनिटी की बात की गई। जो हमारे ओवरसीज़ लोग हैं उन्होंने भी यूनिटी की बात की। तो अगर मेरे भाई हम इकट्ठे हो ही गए हैं, अगर हम इकट्ठे हो गए
ایک تصویر کھنچا لی ہے تو اتنی پریشانی والی تو اس میں کوئی بات نہیں. لیکن ہمارا ایجنڈا ایک ہی تھا, یک نکاتی ایجنڈا تھا. اس میں یہی طے ہوا تھا کہ پہلے مرحلے پہ ہم جو ہے نون لیگ کے پارلیمنٹیرین اکٹھے ہوں گے, دوسرے مرحلے میں ہم تمام پارٹیز کے جو ایم پی ایم این اے ان کو آن بورڈ لے کر ایک کلیکٹیو جو ہے وہ اتحاد بنائیں گے تاکہ ہماری آواز زیادہ مضبوط ہو کر جو عوانوں میں جا سکے, تاکہ ہم اپنے لوگوں کے لیے اسپیشلی پاکستان کی منارٹی کے لیے کام کر سکیں. اس میں کسی کا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں تھا. کامران مائیکل صاحب پر تنقید ہوئی, ان کا کوئی اس طرح کے نہ انہوں نے ہم سے کوئی چیئرمین شپ کے لیے بات کی ہے, نہ انہوں نے کوئی کہا ہے کہ اس میں صرف ایک ہی نقطہ تھا, اور وہ نقطہ یہ تھا کہ اگر ہم اکٹھے ہو کر یہ جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں ان کے لیے کوئی ٹھوس کام کر لیں, کلیکٹیو ایفرٹ کر لیں, تاکہ آئندہ آنے والی ماریہ شہباز جو ہے وہ نہ بن سکے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی کو پریشان ہونے کی تو کوئی بات نہیں. باقی دیکھیں ہم پھر خداوند کے فضل سے ہوں گے اکٹھے, لیکن یہ میں صرف اپنے ان دوستوں سے, اپنے ساتھیوں سے, اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اچھی بات پہ ہمیشہ تالیاں بجنی چاہیے, لیکن 24 گھنٹے کی تنقید جو ہے نا وہ بہتر نہیں ہوتی. ہم چرچز پہ بھی کرتے ہیں, ہم پاسٹر پہ بھی تنقید کرتے ہیں, ہم سیاستدانوں پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم سماجی لوگوں این جی او سیکٹر پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہم جناب جرنلسٹ پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. بھائی کون لوگ ہو تسی, کس آپ کیا چاہتے کیا ہیں؟ یہاں تو ہمیں پورا ایک ایجنڈا دے دیں کہ جی اس ڈائریکشن پہ جانا ہے آپ لوگوں نے. ناظرین بڑی خوبصورت بات کی کہ دیکھیں جب آپ اتفاق اتحاد میں ہوتے ہیں, وہی ایف سی سی, وہی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جس نے ایک فیصلہ کیا اور جس کی وجہ سے پوری قوم میں ایک بھونچال آ گیا, پریشانی کا سیلاب آ گیا, لیکن اب 2 یوم قبل اسی ایف سی سی میں, اسی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے ایک خوبصورت فیصلہ آ گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کے اتحاد کی وجہ سے, پوری قوم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ہمارے جو مذہبی رہنما تھے اور جو سماجی رہنما تھے, سب نے مل کر ایفرٹ کی, ایک آواز انہوں نے بلند کی, اور وہ آواز جو ہے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچی. وہ آواز جو ہے وہ عدلیہ تک پہنچی, وہ ہمارے دیگر جو ادارے ہیں, لا انفورسنگ انسٹیٹیوشنز ہیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, وہاں تک پہنچی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں تو اس کے ثمرات آپ کو ملتے ہیں. کرپشن, اجاز صاحب, کرپشن کے بارے میں ایک بڑی طویل جو ہے ایک بحث چل رہی ہے اور ٹرولنگ ہو رہی ہے, چونکہ اب لائیو سیشنز جو ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں آپ کے اسمبلی کے بھی. منسٹر صاحب بہت زیادہ تنقید کی زد میں ہیں, اور جب منسٹر صاحب کے اوپر کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں تو جو ان کے ہواری ہیں, جو ان کے ڈیفینسو ہیں, وہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں جن کی وجہ سے چیزوں کو متوازن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک رائے ہے کہ تمام ایم پی ایز کو 40 کروڑ روپیہ جو ہے وہ دیا گیا. پتہ نہیں دیا گیا کہ نہیں دیا گیا, چونکہ آپ اس اسکواڈ کا حصہ ہیں جن کے اوپر یہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ تمام جو ایم پی ایز ہیں ان کو 40 کروڑ روپیہ دیا گیا. اس کے بارے میں تھوڑی سی کوئی بات اگر ہے, کوئی سچائی ہے, حقیقت ہے یا نہیں ہے, تو وہ آپ ہمارے ناظرین تک لے کے آئیں. دیکھیں طارق سراج صاحب, جو بات آپ نے کی کہ منسٹر صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں, تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہی. ایسے ہی کامران مائیکل صاحب منسٹر تھے تو ان پہ بھی تنقید ہوتی تھی, اور ہماری کمیونٹی کے لوگ بہت زیادہ کرتے تھے. خلیل تار سندھو صاحب تھے تو ان پہ بھی ہوتی تھی. میں جب آیا تو 4 سال یہی تماشا چلتا رہا. تو اس لیے وہ اس پہ مجھے تو کوئی ایسے, میں تو آپ کو پتہ ہی ہے, آپ مجھے پرانا جانتے ہیں, میں تو کبھی بھی تنقید کا جواب ہی نہیں دیا تھا, اس لیے کہ آپ لوگ اپنا کام کرتے رہیں. باقی دیکھیں یہ
جس شخص نے سوری میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس خدا کی ذات نے اس دنیا کو بنایا اس کو پوری دنیا میں 60% لوگ مانتے ہیں، 40% اس کو مانتے نہیں، بالکل نہیں مانتے۔ اس لیے لیفٹ رائٹ آپ کی ہمیشہ، آپ جتنے مرضی پرفیکٹ بن جائیں، آپ دیکھیں جیزس کرائسٹ کی مثال آپ کے سامنے ہے، جو یروشلم میں معجزے بھی کرتے تھے، اندھوں کو آنکھیں بھی دیتے تھے، مردے بھی زندہ کرتے تھے، بالکل ایسے ہی، تو آپ بتائیں کروسیفائڈ تک ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ بالکل سارے لوگوں نے کہا ان کو سلیب دے دیں۔ وہی لوگ تھے جو معجزے دیکھتے تھے اور وہی پکار تو رہے تھے۔ یہ لوگ تو، ہماری تو بدقسمتی ہے کہ آنکھوں دیکھی چیزوں پہ بے یقین نہیں کیا جاتا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ایک بے گناہ شخص کو سولی پہ چڑھا دیا گیا اور پورا یروشلم خاموش رہا، ایسے ہی، کسی نے ایک آواز بلند نہ کی۔ بالکل۔ تو یہ تنقید کا کہنا۔ دوسری بات جو یہاں پر کرپشن کی بات کرتے ہیں، دیکھیں میں کسی کے بارے تو بات نہیں کرتا، میں تو خود، آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں اکاؤنٹیبل ہوں، میں اس 40 کروڑ کا حساب دے سکتا ہوں، لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ سب کے سمجھنے کی بات ہے، ایم پی اے منسٹر یا جو بھی ہے، اس نے صرف سکیم آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہے، اس نے بتانا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں چرچ میں کام کرانا ہے یا فلاں آبادی میں کام کرانا ہے، اس کے بعد اس ایگزیکیوٹنگ ایجنسی کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کرپشن ہوتی بھی ہے تو اس کی ذمہ دار وہ ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہوتی ہے یا اس کا کنٹریکٹر ہوتا ہے، کسی ایم پی اے، کسی منسٹر پہ کوئی اس طرح کا آپ ڈائریکٹ نہیں، کیونکہ نہ ایم پی اے ٹھیکیدار ہے، نہ منسٹر ٹھیکیدار ہے، نہ منسٹر ایکسین ہے، نہ ایم پی اے ایکسین ہے، تو اس لیے آپ جس کو وہ ایکسین کو دے اپلیکیشن انٹی کرپشن میں دے، جدھر مرضی دے، تو وہ جا کے خود کر لیں گے۔ لیکن ایک میں بات آپ کو بتا دوں کہ آئیڈینٹیفائی، آپ مجھے کہتے ہیں جی میرا چرچ بنا دیں، ٹھیک ہے، میں ایک ایجنسی کو لیٹر لکھ دیتا ہوں کہ یہ میرا فنڈز ہے، اس سے چرچ بنا دیں، ٹینڈر ہو جاتے ہیں، ٹینڈر ہونے کے بعد ٹھیکہ کسی زید یا بکر کو مل جاتا ہے، تو اس کے بعد ایکسین، ایس ڈی او، ان کا کام ہی یہ ہے وہاں کی وزٹ کرنا، وہاں کی کوالٹی کو دیکھنا، وہاں کے کام کو دیکھنا، کہ پی سی 1 ایک ہوتا ہے جو کہ ایسٹیمیٹ ہوتا ہے، اس کے مطابق کام کروانا ان کی ذمہ داری ہے۔ پھر آپ اور میں کس طرح ذمہ دار بن گئے؟ تو ایک تو پہلے یہ بات تھوڑی سی میں آپ کے چینل کی وساطت سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مجھ سے 40 کروڑ کا کوئی حساب مانگے تو میں تو بالکل، ملتان میں کیتھولک جو ہے کیتھولک کیتھیڈرل جو ہے وہاں پہ ہمارا کام چل رہا ہے، اس کے بعد 133 چک میں چرچ چل رہا ہے، بورا ویاڑی میں ہمارے چرچ کا کام ہو رہا ہے، اس کے بعد سائیوال میں کام ہو رہا ہے، اس کے بعد اکاڑا میں ہمارے 4 گاؤں میں کام ہو رہا ہے، ایک 10 4 ایل، یہ میں نام اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جو لوگ، ایک 10 4 ایل میں، ایک 6 4 ایل میں، ایک 23 2 ایل میں، ایک 21 2 ایل میں، اور ایک 5 1 ایل، ٹھیک ہے، یہ میں نے 5 گنا ہوا ہے۔ اس کے بعد گپتیاں میں ہمارے ایک چرچ پہ اور جو اسٹریٹس پہ کام چل رہا ہے۔ اس کے بعد کلارک آباد میں جا کر دیکھیں کہ وہاں پہ قبرستان کی باؤنڈری وال ہو چکی ہے۔ لاہور میں عیسیٰ نگری جو چاہ میرا میں، وہاں کام چل رہا ہے۔ اس کے بعد آپ جی بہار کلونی میں گریس چرچ میں کام چل رہا ہے، انٹرنل لائف چرچ میں کام چل رہا ہے، کنگ ٹیلی ویژن کے کام چل رہا ہے۔ اس کے بعد کینٹ میں سینٹ جوزف کیتھولک چرچ میں کام چل رہا ہے۔ تو یہ میں نے اتنے سارے گرا دیا، میرے خیال میں یہ جس کو بھی شوق ہے جا کر ادھر پوچھ لے اور جا کر دیکھ بھی لے کام ہو رہا ہے کہ نہیں، ان سے بات کر لیں۔
नाज़रीन, मैं आपकी थोड़ा सा एजाज साहब ने, मैं भी आपको थोड़ा सा सुना कि ये जो फंड्स मिलते हैं ये कैश की सूरत में इनके अकाउंट में नहीं डाले जाते। ये फंड्स होते हैं जो प्रोजेक्ट को एलोकेट करते हैं। जब ये बना के देते हैं, या जैसे कोई पास्टर साहब या कोई किसी इलाके की मुअज़्ज़िज़ीन आके बताते हैं कि ये फलां जगह पे हमें फंड्स दरकार हैं, तो ये फंड्स जो हैं वो डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स के लिए एलोकेट होते हैं, डायरेक्टली जो है वो अकाउंट्स में नहीं आ जाते। क्यों जी, मैं सही कह रहा हूँ ना जी? बिल्कुल। देखें, हमें गवर्नमेंट की तरफ से सीएम ऑफिस से इंस्ट्रक्शन आती है कि जी हर एमपीए को 20-20 करोड़ की स्कीमें दी जा रही हैं। बिल्कुल सही है। हमने अपने पैड पे लिख के दे देनी होती है स्कीमें कि जी ये यहाँ हम काम करवाना चाहते हैं। उसके बाद वो डिपार्टमेंट को चली जाती हैं, किस ने करना है, वॉल सिटी ने करना है, एलडीए ने करना है, लोकल गवर्नमेंट ने करना है, या किसी और एजेंसी ने करना है। उनके पास चली जाती हैं, वो एस्टीमेट करते हैं जाके मौके पे जाके एस्टीमेशन करने के बाद वो PC1 बनाते हैं। PC1 का मतलब है कि ये काम यहाँ पे होने हैं, उसके मुताबिक काम करवाना वहाँ के एक्सीएन का, वहाँ के एसडीओ का, वहाँ के ओवरसीज़ का, वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। एमपीए का रोल सिर्फ स्कीम देने के बाद ख़त्म हो जाता है, और वो महकमा जो है वही सारा जिम्मेदार होता है। और ये पैसे एमपीए की जेब में नहीं आते, ये डायरेक्ट पैसे जो है वो उस डिपार्टमेंट को जाते हैं थ्रू गवर्नमेंट चैनल, जिन्होंने काम करना होता है। जी नाज़रीन, मैं इस बात से भी आगे बढ़कर एक बात करना चाहता हूँ। मेरा मानना ये है कि पार्लियामेंटेरियन जो है वो कब्रिस्तान की चार दीवारी, नालियों गलियों के काम करवाने या सड़कें बनवाने वाली उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है। मैं बतौर कानून का तालिब इल्म, मैं अपने पार्लियामेंटेरियन से, मैं अपने लेजिस्लेटर्स से ये उम्मीद करता हूँ, तकाजा करता हूँ, ये तवक्को रखता हूँ कि वो कानून साजी करे। चूँकि लेजिस्लेटर जो हैं वो उस अदारे के मेंबर बनते हैं, वो उस इंस्टीट्यूशन के रुकन होते हैं जहाँ पर कानून साजी होती है, जहाँ पर कानून बनते हैं। एक तारिक साहब, मैं एक, चूँकि अब बात आपने खोल दी है, देखिए जहाँ आप सब लोग जो हमारे क्रिश्चियन मिनॉरिटी के पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे हिसाब मांग रहे हैं, उन पे तनकीदें कर रहे हैं, तो भाई ज़रा खुला दिल करें जिनको आप वोट दे रहे हैं हल्के में। और पंजाब में 80 के करीब ऐसे हल्के हैं जहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी का वोट जो बैंक जो है वो डिसाइडिंग वोट है। लेकिन मुझे ये बताए कि यूहन्नाबाद में वोट किसी ने लेने हैं, डेवलपमेंट करना हमारी जिम्मेदारी है। बाहर कॉलोनी में वोट आप किसी को देते हैं, डेवलपमेंट हमारी जिम्मेदारी है। वारसपुरे में जो है वो वोट कोई लेता है, डेवलपमेंट जनाब ये मिनार्टी वाले कराएंगे। तो भाई जो आपसे वोट लेते हैं थोड़ी सी हिम्मत करें ना, हम पे तो आप बड़ी बातें करते हैं, तो हिम्मत थोड़ी सी पकड़ें, कोई इंजेक्शन लगवाएं ताकत के, और उनसे भी जाके भी पूछें कि भाई आपसे वोट लेते हैं, आप क्यों नहीं फंड यहाँ के लगाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है तारिक भाई, ये बात ये मैं इस बात को सेकंड करता हूँ। ठीक है, तो फिर देखें मेरी बात सुने, अगर आप बात करते हैं, स्पीकर साहब ने भी उस दिन बात की कि जो हमारी आबादियाँ हैं उसके हालात, मुझे ये बता दें कि जब मैं था तो उस वक्त 3 अरब का फंड था इस मिनिस्ट्री का। बिल्कुल ठीक है। अब 4 अरब का है। मुझे 4 अरब को पूरे पंजाब में डिवाइड करके दिखा दें, एक ज़िले को 3-3 करोड़ आएगा। बिल्कुल तो ऐसे 3-3 करोड़ का गवर्नमेंट का मतलब होता है, 3 करोड़ का मतलब है 1.5 करोड़ लगना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप मुझे बताएं, अभी जो हमारे साथ जो दूसरे एमपी हैं ना, उनको 3-3 अरब रुपया मिला है और उनका हल्का कितना होता है, इतना सा। हमारे पास पूरे पंजाब है और हमें फंड जो मिलता है वो आपके, हम 10-15-20 करोड़ में हम कहाँ जो है मॉडर्न लोकेलिटी बना सकते हैं। ऐसे ही है। तो ये एक समझने की बात है। और खुदा के लिए अपने जो लोकल एमपी हैं, लोकल एमएनए हैं, उन पे भी थोड़ा सा दबाव डालें। मतलब मैं यहाँ पे तनकीद नहीं करता, बाहर कॉलोनी में आप देख लें कि अतात आर साहब हमारे भाई हैं, वो एक बहुत अहम सीट पे हैं,
مطلب کہ انفارمیشن منسٹر ہے, بڑا پورٹ فولیو ہے. بہت بڑا پورٹ فولیو ہے. تو میرا مطلب ہے کہ کسی وہاں سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں, ایسے ہی ہے. تو ہمارے دوست جنہوں نے ان کے ساتھ, وہ کیوں نہیں ان کو کہتے کہ بھائی ادھر بھی کام کروائیں. اسی طرح جو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے یوحنا آباد میں اس کو ماڈرن لوکیلٹی بنایا تھا, لیکن ابھی جو کام رہ گئے ہیں وہ کروائیں, اپنے دوستوں سے کروائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر اپنی ذمہ داری نہیں محسوس کرتے اور سارا سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کرنا ہے, تو پھر بھائی یہ ایسے ہی کام چلنا ہے. اس لیے کہ آپ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے ہمت کریں, اور جو اپنے کنسرننگ ایم پی ایم این ہیں ان کو کہیں بھائی آپ بھی لگائیں, ہم تو لگا ہی رہے ہیں. یہ ناظرین بالکل درست بات ہے, اور میں اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں جو اعجاز عالم صاحب نے کہی. دیکھیں جو آپ کے مقامی ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, آپ کا ان پر اتنا ہی حق ہے جتنا کسی جٹ برادری کا ہے, کسی بٹ برادری کا ہے, کسی راجپوت برادری کا ہے. وہ بھی اتنے ہی ووٹر ہیں جتنے ووٹر آپ ہیں, ان کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے جو آپ کے ووٹ کی حیثیت ہے. تھوڑا سا آپ ہمت کریں, کیونکہ جب وہ آپ کے پاس ووٹ لینے آتے ہیں تو یقیناً جو وعدے وعید وہ دوسرے اپنے ووٹرز کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی کرتے ہوں گے. آپ کو بھی یقین دلایا ہوگا کہ ہم آپ کی فلاح کے لیے, ہم آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ بھی رابطہ کریں. باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے جو مائنارٹیز کے پارلیمنٹیرینز ہیں, یہ اپنے فنڈز کو اگر آپ کے اوپر لگاتے ہیں تو وہ سمجھیں وہ آپ کے لیے بھی ایک گفٹ ہے, لیکن آپ کا رائٹ ہے اپنے لوکل ایم این ایز ایم پی ایز سے فنڈ لینا اور ان سے کام کروانا. دیٹ از یور رائٹ. جیسا بہت سی باتیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, نشست پھر کریں گے. ایک اس وقت ڈبیٹ ہو رہی ہے, آپ نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ جب آپ منسٹر تھے تو آپ کے اوپر بھی تنقید ہوتی رہی. میں جس پیک پہ ابھی تنقید ہو رہی ہے یہ آپ کے اوپر نہیں ہوئی, یہ بات درست ہے. اس لیے کہ میں نے 2-3 دفعہ آپ کا آفس وزٹ کیا, لیکن میں جب بھی گیا تو پورے پنجاب سے وہاں پر آئے ہوئے لوگوں کو میں ملا وہاں پہ. مجھے نہیں پتا ابھی ربیش سنگھ کا کیا سسٹم ہے, یقیناً وہاں پہ بھی لوگ آتے ہوں گے, لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہاں پہ جو ہے کافی زیادہ جو ہے نا لے دے ہو رہی ہے اس موضوع کے اوپر. آپ بھی تنقید برداشت کرتے رہے, لیکن کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھتے ہیں, ڈو یو تھنک کہ بہت زیادہ کام کرنے والے ہیں, بہت زیادہ ایسے ایشوز ہیں جو ایک منسٹر سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں اور ڈیمانڈز بھی ہوتی ہیں. 2 چیزیں ہیں, ایک ایکسپیکٹیشن اور ایک ڈیمانڈ. ایکسپیکٹیشنز فرق ہیں, ڈیمانڈز فرق ہیں. ڈیمانڈز وہ لوگ کرتے ہیں جو بڑے آپ کے قریب ہوتے ہیں, ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں پوری قوم کی توقعات ہوتی ہیں. کمپیریٹیولی تھوڑا سا آپ اس پہ بات کر سکیں گے؟ جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے تنقید کی بات کی, دیکھیں تنقید صرف رمیش سنگھ اروڑہ پہ تو نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان پہ ہو رہی ہے, فیلڈ مارشل پہ جس طرح کی میمز بن رہی ہیں, سی ایم پنجاب کی جس طرح بن رہی ہیں, بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دوسری جماعت کے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ پوری نااہل گورنمنٹ ہے. وہ تو فیلڈ مارشل صاحب کی جو مارکہ حق جو پچھلے سال 10 مئی کو ہوا تھا, وہ تو اس میں بھی کریڈٹ دینے کو تیار نہیں ہے. تو دیکھیں یہ آپ کے سامنے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے آپ چاہے ان کو الٹا لٹک کے دکھا دیں, انہوں نے آپ پر تنقید ہی کرنی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ تحریک کے لیفٹ یا رائٹ لوگ ہوتے ہیں وہ تنقید کرتے رہتے ہیں, لیکن تنقید سے میں نے ایز اے منسٹر تو بہت کچھ سیکھا ہے. میں
میں نے تنقید سے ہمیشہ اس کو مثبت لیا ہے، اور میش صاحب کو بھی اس تنقید کو مثبت لینا چاہیے اور بہتر طریقے. رہی بات جو لوگ اس حوالے سے تنقید کر رہے ہیں کہ اس کمیونٹی سے منسٹر نہیں ہونا چاہیے، اس کمیونٹی سے، تو اس میں دیکھیں میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ یہ ڈیمانڈ تو ہمیں پارٹی کے ساتھ کرنی چاہیے. رمیش سنگھ اروڑا کوئی زبردستی تو نہیں بنا، ڈیفینیٹلی اس کو پارٹی نے بنایا ہے، اور ہمیں یہ ڈیمانڈ پارٹی کے ساتھ کرنی چاہیے، بجائے کہ ہم اس لسانی بنیادوں میں بات کریں سکھ کی یا ہندو کی یا کرسچن کی. تو میرا تو ذاتی خیال ہے کہ ہمیں، ظاہری بات ہے کہ ان کو اپنی وزیر اعلیٰ کا اعتماد حاصل ہے تو وہ اب تک منسٹر ہیں، ورنہ اگر وزیر اعلیٰ کا اعتماد نہ ہو تو ڈیفینیٹلی وہ ایک ہفتہ بھی نہیں اس پورٹ فولیو پہ رہ سکتے. تو اسی طرح مجھ پہ بھی آئے دن آپ کو پتہ ہے کہ صبح شام یہی ہوتا تھا کہ صبح گئے شام گئے، صبح گئے شام گئے، لیکن میرے وزیر اعلیٰ کا بھی مجھ پہ اعتماد تھا تو میں 4 سال پورے کر کے گیا ہوں. تو اس لیے میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹارگٹ ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو فیصلہ ساز ہے. ہمیں کسی شخص کو ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، میرا یہ ذاتی خیال ہے. بالکل درست ہے. ناظرین، بات یہ ہے کہ دیکھیں، جس کے پاس اختیار ہے اسے یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے پروجیکٹس کے لیے، اپنی پارٹی کی کارکردگی کے لیے، اپنی کیبنٹ کی کارکردگی کے لیے انہیں جیسا فیزیبل نظر آتا ہے. بے شک بعض اوقات ہم پر ذاتی پسند ناپسند جو ہے وہ وارد ہو جاتی ہے، لیکن اس سارے سناریوں میں جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، وہ بہتر سمجھتے ہیں. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ قوم پرستی کے حوالے سے بعض اوقات ہم سنجیدہ ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی اپنے بھائی کو، بہن کو کسی بڑے مقام پر دیکھیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا خدا جب کوئی فیصلہ کرتا ہے اپنے لوگوں کے لیے تو خدا یقیناً بہتر جانتا ہے کہ کون سے. آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو پوزیشن ہوتی ہے نا وہ چھینی نہیں جا سکتی، وہ بنائی جا سکتی ہے. ایسے ہی ہے. تو ہمیں پوزیشن بنانے کی ضرورت ہے، ہم چھین نہیں سکتے چیزوں کو. ہمیں اپنی دیکھنا چاہیے کہ ہم میں کیا کمیاں کمزوریاں رہ گئی ہیں. تو دوسری جو ہم اپنی کوتاہیاں ہیں نا وہ تو ہم مان نہیں رہے. اس لیے نہیں مان رہے کہ پورے پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے، پورے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کو پتہ ہے کہ ہم جو مسیحی ہیں ان میں اتحاد نہیں ہے. بے تو شک. یہ بنیادی ایک کمزوری ہے جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. ناظرین، آپ نے سن لیا کہ ہمیں اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہے، اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو عزت دینے کی ضرورت ہے. افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم ایک دن اپنے کسی پارلیمنٹیرین کو، کسی لیڈر کو ہم اپنا ہیرو سمجھتے ہیں اور اگلے ہی دن ہم اس کو زیرو لیول پہ لے آتے ہیں. یہ زیادتی ہے. ہمیں اپنے دلوں کو کشادہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے لوگوں کو عزت دینے کی ضرورت. اگر ہم اپنے لوگوں کو عزت دیں گے، اگر ہم اپنے قائدین کو عزت دیں گے، اگر ہم اپنے پارلیمنٹیرینز کو عزت دیں گے، ان کے حوصلے بلند ہوں گے اور وہ اور زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کرنے کے لیے ایفرٹ کریں گے، کوشش کریں گے. دعا کریں کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز میں اتحاد کی روح اور زیادہ مضبوطی سے کام کرے اور وہ اور زیادہ اپنے لوگوں کے لیے بہتری کے کام کر سکیں. جہاں صاحب، آپ کا بہت شکریہ آپ کی اس ساری مہربانی کے لیے جو آپ نے آج ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا. ہمارے ناظرین کے لیے بہت زیادہ سوالات تھے ہمارے لوگوں کے. ظاہر ہے مجھے بہت سے لوگوں سے کمنٹس بھی آتے ہیں، ای میلز آتی ہیں، فونز آتے تھے، اور آپ چونکہ اس سارے سناریوں میں آپ کا ایک بڑا خاص مین کردار رہا تو اس وجہ سے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کے ساتھ یہ نشست کی جائے. آپ کی ساری محبت کے لیے، سارے پیار کے لیے، قوم کے لیے
آپ کی جو ساری ایفرٹس ہیں اسٹرگلس ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. بہت بہت شکریہ. ناظرین اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی اور معزز مہمان شخصیت کے ساتھ ضرور آپ سے ملاقات ہوگی. اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے آپ کے کوئی ریزرویشنز ہیں, کوئی سوالات ہیں, کوئی سجیشنز ہیں, کوئی آراء ہیں, ہم ان کو ویلکم کریں گے. اعجاز صاحب کے پاس بھی ہم آپ کے سجیشن جو ہیں وہ ضرور پہنچائیں گے. آپ سپورٹ کریں اپنے پارلیمنٹیرینز کو. اگر آپ انہیں کوئی اچھی رائے دے سکتے ہیں, اگر کوئی اچھا مشورہ دے سکتے ہیں, اچھا سجیشن دے سکتے ہیں, ضرور دیں. ملاقاتوں کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا. سچ کی تلاش میں ہمیشہ بڑھتے رہیں گے. اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ اور اپنے ان معزز آڈینس کے ساتھ, ناظرین کے ساتھ مجھے اپنے میزبان طارق سراج چودھری کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.